मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद अंसारी है और मैं PBC TV नेटवर्क की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। मंजूर मेमन साहब से हमने एक जामे इंटरव्यू किया है जिसमें उन्होंने ज़िंदगी के तकरीबन हर मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। ये पूरा इंटरव्यू आप 4 मुख्तलिफ हिस्सों में PBC TV नेटवर्क के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। यहाँ पर हमने ये कोशिश की है कि एक एक मौजू पर मंजूर मेमन साहब के जो ख्यालात हैं उनको इनफरादी तौर पर आप तक पहुँचा सकें। मंजूर मेमन साहब का मुख्तसरन तारुफ ये है कि वो 1951 में सिंध के शहर शिकारपुर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अपने आबाई शहर से हासिल की, जबकि इंजीनियरिंग की डिग्री सिंध यूनिवर्सिटी से नुमाया कारकर्दगी के साथ हासिल की। कराची शिपयार्ड और PIA में इंजीनियर मुकर्रर होने के बाद 1980 में अमेरिका में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली। अमेरिका में मंजूर साहब तामीराती कंपनी और मुख्तलिफ कारोबार के मालिक हैं। मेमन साहब ने न सिर्फ ह्यूस्टन के मेयर के मुशीर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी, बल्कि पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर भी रहे। उन्होंने पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन के बतौर ट्रस्टी 10 साल खिदमत अंजाम दी, जहाँ पर उन्होंने अमेरिका में पहला पाकिस्तान सेंटर बनाकर यह साबित कर दिया कि एक या दो अशखास कोई भी नामुमकिन चीज़ को मुमकिन बना सकते हैं। मंजूर मेमन ने सच्ची खबरें छापने के अज़म से एक माहाना अखबार इज़ ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी के नाम से मुसलसल 3 साल तक शाया किया। अपने अज़म को मज़ीद परवान चढ़ाने की गर्ज से उन्होंने PBC TV नेटवर्क के नाम से एक TV प्रोडक्शन कंपनी भी खोल रखी है, जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर छोटी छोटी दस्तावेजी फिल्में और इंटरव्यूज़ आवाम की खिदमत में वक्तन फ़वक्तन पेश करते रहते हैं। 2007 में मंजूर मेमन साहब ने एक किताब भी शाया की और उनकी मज़ीद 5 किताबें ज़ेर तबात हैं जो जल्द ही शाया होने वाली हैं। मंजूर मेमन साहब का मिशन ये है कि अवाम को खोखली सियासत, बेईमान लीडरों और नाम निहाद समाजी लुटेरे कारकुनों से पाक किया जाए और अच्छाई को फ़रोग़ दिया जाए और परवान चढ़ाया जाए। मेमन साहब, आज का सवाल ये है, अवाम के सामने सच्चाई लाने और गरीबों की मदद करने की पादाश में आपको किन मसाइब का सामना करना पड़ा? शायद देखें, सच जो है वो अपना सबूत खुद होता है। अब अखबार की इशाअत के दौरान पे सबसे बड़ा जो मसला दरपेश आया वो ये है कि जैसे हम स्टोर पे कोई 50 स्टोर से जहाँ पे हम अखबार रखते थे, तो हमारे जो मुखालफिन और जो सियासी मुखालफिन थे या जिनके खिलाफ कोई स्टोरी छपती थी, तो वो किसी छाड़ते को 4 पैसे दे के वो हमारे अखबार जो है वो उठवा के फेंकवा देते थे, या फिर उन स्टोर ओनरों को फ़ोन करते थे कि ये जो है अखबार फेंक दें। उनका मकसद ये था कि वो अपनी बदनुमानियों को छुपाना चाहते थे और हमारे पैगाम को रोकना चाहते थे। तो हमने उसका तोड़ ये निकाला कि हर जुमे को नमाज के बाद मस्जिद में मुसलमानों की जो गाड़ियाँ होती थी उस पर हम अखबार अपना टंगवा देते थे, जिससे अखबार की चोरी होने का बड़ा खर्चा बिल्कुल कम हो गया और लोगों तक हक और सच का पैगाम पहुंचता रहा। जब मुखालफिन ने पे ये साबित हुआ कि वो इस आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं, तो उन्होंने फिर हमें केसेस के ज़रिए उलझाया। 4-5 केसेस हुए जिस पे तकरीबन मुझे $1.2 मिलियन का नुकसान भी हुआ, समझे। और मगर हम अपने मिशन से दस्तबरदार नहीं हुए और अभी तक हम अपनी मिशन को जारी रख रहे हैं, क्योंकि हमारी मिशन ये है कि अगर हम 4 आदमियों के लिए अच्छाई करें और जो गंदी जो लीडरशिप है, जो करप्ट लीडरशिप है, उसको अगर हम पुश करके साइडलाइन कर दें तो नई पौध को हम ले आएँ। आप देखिए कि अगर 10 साल में, पिछले 10 साल में, 7-8 साल में आप देखेंगे कि ह्यूस्टन की खास करके हर ऑर्गेनाइजेशन को एक किस्म से हमारे अखबार ने रिहेबिलिट कर दिया। नए नए लोग आए, इलेक्शन जो पहले नहीं होते थे वहाँ पे अभी फेयर इलेक्शन होते हैं। सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका की ख़ास एक मिसाल है कि तकरीबन 6-8 साल से म्यूज़िकल चेयर के ज़रिए वो अपने प्रेसिडेंट और ये वो इलेक्ट करते थे, मगर हमने उनके ख़िलाफ़ मिशन स्टार्ट किया और लास्ट ईयर फ्री और फेयर इलेक्शन हुआ। समझे, आज वो एसोसिएशन एक हायर मॉरल ग्राउंड पे काम कर रही है। सेम वे जो ह्यूस्टन के जो चोर हजरात हैं, जो हमारे लीडर थे,
آج وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں. کل ہی ایک ایمبیسیڈر کی ڈنر تھی, وہاں پہ جب میں گیا تو ساری لیڈرشپ بدلی ہوئی تھی. وہ پرانے جو لیڈر تھے, جو چور چکار جنہوں نے بینک رفتیاں کر کے یہ وہ پیچھے سیٹ پہ بیٹھے تھے, کیونکہ لوگ ان کو پھر بھی بلاتے ہیں, سمجھے, مگر وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. اور نئی لیڈرشپ جو ہے وہ آگے آئی. تو یہ اگر لوگ اپریشیٹ کریں نہ کریں, یہ ہماری کاوش ہے, ان لوگوں کی کاوش ہے, صرف میری انڈیویجول نہیں, جنہوں نے ایمانداری کا ساتھ دیا اور جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں, اٹس انف ناؤ, لیٹ اس برنگ نیو لیڈرشپ, لیٹ اس برنگ آنیسٹ لیڈرشپ. امریکہ میں بہت سے پاکستانی آباد ہیں. امریکن امیگریشن اور قانون کی پاسداری کے حوالے سے آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, شاید جس ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہوتی ہے اور عوام کو اور غریب کو انصاف نہیں ملتا ہے, وہ ملک اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے. پاکستان میں ایک پولیس والا اگر کسی بڑے آدمی کو روکتا ہے تو اس کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے, مگر امریکہ کا پولیس آفیسر بڑے سے بڑے آدمی کو بھی جیل بھجوا سکتا ہے. جو اس چیز کی شہادت ہے کہ یہاں پہ قانون کی بالادستی ہے, اور یہاں پہ صدر سے لے کے بڑے سے بڑا سیاستدان بھی اگر قانون شکنی کے میں ملوث پاتا نظر آتا ہے تو وہ اس کو بھی جیل کی ہوا کھانی پڑتی ہے. اس کے برعکس ہمارے ملکوں میں بدعنوان حکمران, بدعنوان فوجی اور سرکاری افسر جو ہے, انہوں نے اپنے آپ کو قانون سے بالادست بنا لیا ہے. وہ اسی طرح سے قوانین صرف غریب پر لاگو ہوتے ہیں اور ان بڑے لوگوں پہ نہیں ہوتے. امریکہ جو ہے وہ قدرتی وسائل سے بڑا مالا مال اور بیشتر مہاجرین سے آبادی پر مشتمل ایک بڑے وسیع اور عریض اراضی والا ملک ہے. اس وجہ سے ہر محنتی آدمی کے لیے یہاں پہ اقتصادی آزادی کا خواب پورا کرنا بڑا آسان ہے. یہاں کے وسائل کو دیکھتے ہوئے ہر ملک کے بیشتر لوگوں کو امریکہ میں سکونیت حاصل کرنے کا ایک خواب رہتا ہے. خاص کر کے پاکستانی میں تو تقریباً ہر شہری امریکہ کی شہریت حاصل کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے. ابتدائی دور میں امریکہ میں پڑھے لکھے لوگ, انجینئر, ڈاکٹر, اکاؤنٹنٹ یا کمپیوٹر کے ماہرین جو ہے, ان کو بڑے آسانی سے ویزا مل جاتا تھا. اور وہ زمانہ تھا جب امریکہ کی نوجوان نسل ویتنام کے جنگ میں ختم ہو گئی تھی, اور اس خلا کو پورا کرنے کے لیے مختلف ممالک سے لوگ آ کر امریکہ میں آباد ہوئے. جیسے ہی وقت گزر گیا, امریکی نوجوان نسل جب تعلیم اعتبار سے آگے بڑھ کر مقابلے میں آئی تو امیگریشن کے مسائل شروع ہو گئے. پاکستانی, ہندوستانی اور چائنا کے لوگوں نے امریکہ کے امیگریشن کے قوانین کا بڑا ہی بے جا استعمال کیا ہے اور امریکی نظام کو خوب اس کا استحصال کیا ہے. دیکھا یہ جا رہا ہے کہ لوگ جعلی تعلیمی مستند اور جھوٹے دعووں, ایفیڈیوٹس جس کو کہتے ہیں, کے بنیاد پر یہاں کے آ کے شہریت حاصل کرتے اور پھر بےایمانی اور مکاری کے تمام طریقے استعمال کر کے اس ملک کو کمزور بھی بناتے ہیں. اب پچھلے الیکشن میں ایک عام آدمی صرف اس وجہ سے صدر چنا گیا یہاں پہ, جس نے صرف ایک بات کی, سفید فام لوگوں کو یہ باور کرایا کہ یہ ملک آپ کا ہے اور باہر کے لوگوں سے آپ لوگ جو ہیں اس کے چنگل سے میں پھنسا جا رہا ہے. چنانچہ وہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے امیگریشن کے قوانین کو سخت کر دیں. اس ایک بات پہ وہ صدر بن گیا. اب جہاں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں پر عذاب ہمارے اپنے ہی بے ایمانی اور کوتاہیوں کی وجہ سے پڑا ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم فریب, دھوکہ دہی, کالے دھندوں سے گریز کریں, اور اگر ہم امریکی شہریت حاصل کر چکے ہیں تو دلی طور پر امریکی بنیں اور یہاں کے قانون کی مکمل طور پر پاسداری کریں. اب ہو یہ رہا ہے کہ ہم آتے ہیں دوسرے ملکوں سے, ڈالر یہاں پہ کماتے ہیں, مگر ہمارا دل وہاں پہ لگا. یہ جو ڈیوائیڈڈ انٹیگریٹی ہے, اسی وجہ سے یہاں کے لوگوں میں ہمارے لیے ایک نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے, جس کو سیاستدان بڑے طریقے کے ساتھ استعمال کر کے اور ہمارے لیے مشکلیں پیدا کر رہا ہے.
اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سوسائٹی کا پارٹ بنیں، سیاست میں بھی حصہ لیں، ووٹ کریں، کنٹریبیوٹ کریں، پولیٹیکل کینڈیڈیٹس کے ساتھ کام کریں اور اس سوسائٹی کا پارٹ بنیں، مگر ایمانداری فنڈامنٹل چیز ہے۔ جب تک ہم ایمانداری کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تب تک نہ آپ کو عزت ملے گی۔ 4 پیسے تو شاید آپ کا بنا لیں گے، رولس رائس گاڑی بھی لے کے آپ اس کے اوپر اپنے ناموں کی نمبر پلیٹیں بھی لگا کے باہر نکلیں گے تو لوگ دیکھیں گے ہاں کہ یہ رولس رائس میں ہے، مگر اندر سے آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو آئینے کے سامنے جا کے کھڑا کر کے اور پوچھیں کہ یہ رولس رائس میری کہاں سے آئی، میں نے کون سا غلط کام کیا، کون سے غریب کو لوٹا، یا میں نے کیا کیسے گورنمنٹ کو کہاں سے میں نے لوٹا، تو پھر وہ شاید آپ کو اپنی صورت جو ہے آئینے میں اچھی نہیں لگے گی۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ رولس رائس بینٹلیاں اور بڑی بڑی گاڑیاں، لیموزین میں، جہازوں میں آپ سفر کرتے ہیں، مگر پہلے آپ یہ سوچیں کہ آپ کیا اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے بنایا، یہ پیسہ کیسے بنایا۔ تو باٹم لائن یہ ہے کہ جو امیگریشن کے جو پرابلمس ہیں وہ ہمارے ہی سیلف کریٹڈ ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ صحیح طریقے سے آئیں، اور یہ جو ہر دوسرا آدمی میرے خیال میں غلط طریقے سے امریکہ میں آ کے بسا ہے، ان کو چاہیے کہ آپ جو ہیں اپنے جو غلط طریقوں سے امریکہ آنے کا خواب چھوڑ دیں، کیونکہ اب یہاں پہ لا اینڈ آرڈر جو ہے انہوں نے سخت کر دیا ہے۔ اور ایک زمانہ تھا کہ انہوں نے ان کو پتہ تھا۔ میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک صاحب جیل میں گئے اور ان کے بھائی میرے پاس آئے کہ آپ کے دوست یہ ہے ڈائریکٹر امیگریشن سے، ہمارے بڑے اچھے دوست سے، پالی کوسٹا، ون آف دا فائنسٹ بیوروکریٹس، تو آپ ان کو میری سفارش کر دیں کہ میرے بھائی کو ڈپورٹ کر دیں۔ تو میں جب ان کے آفس میں جب گیا تو ان کے سیکرٹری نے مجھے کہا کہ جس آدمی کو آپ ساتھ لے آئے اس کو باہر بٹھائیے گا، آپ کو اندر بلائے۔ تو میں جب ان کے ساتھ ملنے گیا تو انہوں نے مجھے 15 فائلیں دکھائی کہ جس آدمی کو میں چھڑوانے گیا تھا اس آدمی کے نام پہ پاسپورٹ چینج پہ 15 لوگ پہلے ہی امریکہ میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ آدمی 15واں آدمی تھا جو اس میں امریکہ میں داخل ہوا تھا۔ تو ہم نے امریکہ کے سسٹم کو جو ہے اس کا استحصال کیا ہے، ایکسپلائٹ کیا ہے۔ اسی وجہ سے شکایت کرنے کے بجائے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم نے کیا غلط کیا ہے اس ملک کے ساتھ جس نے ہمیں اپنا گھر دیا۔ اور یہ ہماری جو پرانی عادت ہے کہ پاکستان میں بھی جن لوگوں نے آپ کو گھر دیا آپ ان کا استحصال کر رہے ہیں، اور پھر ہم وہی پاکستانی یہاں پہ آ کے ان کے سسٹم کو یوز کر کے اور ان کا استحصال کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ طریقہ کار غلط ہے انٹرنیشنل طور پہ بھی، اور لانگ رن میں یہ چیز جو ہے ہمیں کہیں پہ آگے نہیں لے جائے گی۔ سیاست پر بھی آپ کی گہری نظر ہے۔ آپ پاکستان اور امریکہ کی سیاست اور پاکستان اور امریکہ کے دو طرفہ تعلقات کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک زمانے میں سیاست جو ہے وہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے کی جاتی تھی، مگر پچھلے 20 سالوں سے سیاست ایک قسم کا کاروبار بن گیا ہے، اٹ بیکم اے بزنس۔ اب پاکستان اور امریکہ کی سیاست میں خاص فرق تو یہ ہے کہ پاکستان میں ووٹ دینے کے بعد عوام جو ہے غلام ہو جاتی ہے، وہ سیاستدان بادشاہ ہو جاتا ہے، جبکہ امریکہ میں ہر سیاسی رہنما ووٹ دینے کے بعد بھی ووٹ دینے والے کا غلام رہتا ہے۔ پاکستان میں سیاست کے نام پر جو قانونی، اقتصادی اور معاشری دھوکے بازیاں ہوئی ہیں ان کی کوئی بھی سزا نہیں ملتی، جبکہ امریکہ میں سیاسی رہنما اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو عام آدمی کی طرح، آج آدمی سے زیادہ سزا ملتی ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رہنماؤں کو یہ پیغام دینا ہوتا ہے کہ آپ عوام کی فلاح اور بہبودی کے لیے چنے گئے ہیں اور آپ کو ایک مثالی شخصیت بن کر عوام کی خدمت کرنی ہے۔ اب پاکستان میں ساری جو دولت ہے وہ سیاستدانوں، فوجی اور سرکاری افسروں میں بٹی جاتی ہے، وہ ہڑپ کر جاتے ہیں، اور عام آدمی کے لیے اور ان کی بنیادی سہولتوں کے لیے بیسیکلی ایک قسم کا فقدان ہے۔ جبکہ امریکہ کے سیاستدانوں نے عام عوام کے بہبود
کے لیے بنیادی سہولتیں جو مہیا کی ہیں، روڈ، مطلب ہر جگہ پہ جائیں گے آپ کو روڈ ملے گا، اسکول ملے گا، اسپتال ملے گی، ڈرینیج ملے گا، سب کچھ ملے گا، جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنی زندگی کو آسان طریقے سے گزار رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے سب سے بڑا اور طاقتور ملک اس وجہ سے ہے کہ ہر آدمی کو اس کو بیسک ایمینٹیز اویلیبل ہے، جبکہ ہمارے ملکوں میں جو ہے وہ سارا جو پیسہ سیاستدان کھا جاتے ہیں۔ اب جیسے یہاں پہ سیاست میں اقتصادی دھاندلی یہاں پہ بھی ہوتی ہے، اور وہاں پر لوگ دولت کے ذریعے الیکشنوں میں چن کر آتے ہیں اور پھر اپنے مفادات کے لیے مختلف قانون بنواتے ہیں، وہ اسی قانونوں سے وہ فائدہ بھی لیتے ہیں، اور عوام کو اور عوام کی فلاح و بہبودی جو ہے اور ان کی جو بنیادی سہولتیں ہیں اس کا فقدان پایا جاتا ہے۔ اب امریکی نظام میں ایسی کوئی چیز بھی جو ملک کی سالمیت یا عوام کے نقصان کے لیے اگر کوئی بھی کوشش کرتا ہے تو اس کی بھرپور مخالفت ہوتی ہے، جبکہ پاکستان میں کسی چیز کی مخالفت کرنا ایسے ہے جیسے آپ کو پھر جیل کی ہوا کھانی پڑتی ہے۔ اب پاکستان میں اگر آپ کسی لیڈر کے خلاف کچھ بول دیں تو وہ تو آپ کا دشمن بن جائے گا، آپ جیلوں میں رہیں گے آپ۔ امریکہ اپنے مفاد کے لیے ہر ملک سے دوستی اور دشمنی جتاتا ہے، کیونکہ ان کو صرف اپنے ملک کے فلاح و بہبودی کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، جبکہ ہم اپنے ملک اور اس کے اثاثے اپنے ذاتی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے کوڑیوں کے دام میں بیچ دیتے ہیں، اپنا ضمیر بھی بیچتے ہیں، اثاثے بھی بیچتے ہیں، انٹیگریٹی بھی بیچتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم سیاسی طور پر ہر وقت دباؤ میں رہتے ہیں، اور امریکہ کا ہاتھ جو ہے وہ ساری دنیا کے نبض پہ رہتا ہے۔ اب امریکہ جب بھی چاہے اس ملک میں انقلاب لا سکتے ہیں، ان کے لیڈروں کو پھانسیوں پہ چڑھانے کا حکم دے دیتے ہیں، یا جنگ کے ذریعے ملکوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اب برطانیہ کے جو ایک بڑے گریٹ ماہر فلاسفر برٹن رسل تھے، انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا ری اویکننگ آف ایسٹ، جو انٹر کے کتاب میں ہم نے پڑھا تھا، اور میں نے بار بار وہ پڑھا، وہ 1956 میں وہ انہوں نے لکھا تھا۔ اس میں اس زمانے میں انہوں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ چائنا، جاپان، کوریا اور دوسرے مشرق بعید کے جو ممالک ہیں ان کے لیے پیشن گوئی کی تھی کہ وہ اقتصادی طور پہ بہت آگے بڑھیں گے۔ اب افسوس یہ ہے کہ پاکستان اس دور میں جن میں وہ ممالک چائنا جیسے یا ملیشیا ہے، جاپان ہے، وہ دنیا کی طاقت بن گئے، اقتصادی طاقت بن گئے، اور ہم انسٹیڈ آف آگے بڑھنے کے ہم کمزور ہو گئے۔ تو یہ سراسر جو قصور ہے وہ سیاستدانوں کے کوتاہیوں کا نتیجہ ہے، اور اگر ہم پڑھے لکھے لوگوں کو، رہنماؤں کو، جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں ان کا انتخاب کریں تو شاید ہم بھی ملیشیا یا چائنا جیسے لوگوں کو کی طرح اقتصادی آزادی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ مگر جہاں سے میں آج دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی اچھا لیڈر وہاں پہ پیدا ہوا ہے، یا تو ہم نے ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا ہے یا ان کو گولی سے اڑا دیا ہے، اور ہر بدماش قسم کا آدمی، چور چکار جو ہے وہ لیڈرشپ کے پوزیشن پہ ہے، جو پاکستان میں بھی وہی کلچر ہے، اور وہی کلچر یہاں پہ بھی ہم نے امپورٹ کر کے امریکہ میں بھی وہی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جبکہ امریکہ کیونکہ بہت ہی پاورفل کنٹری ہے تو یہاں پہ تو یہ دھاندلیاں نہیں چلتی ہیں ان کی، مگر یہ کہ پاکستان میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کے لوگ جو ہیں وہ حکمران ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ عوام کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، غریبوں کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ تو بڑی دکھ کی بات ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ الیکٹ بھی ہو کے آ جاتے ہیں، اور ہم پھر بیوقوف، ہماری عوام انہی لوگوں کو پھر ووٹ دیتی ہے۔ تو میں تو ان کو اپیل یہ کروں گا کہ ان چوروں کو ووٹ نہ دیں، ووٹ ہی نہ دیں۔ بہتر ہے کہ وہ ووٹ جو ہے نہ دیں
بنسبت ایک چور کو ووٹ دینے کے لیے، یا ایسے لوگوں کو الیکٹ کریں جو آپ کی کانسٹیٹیوسی میں آ کے کچھ کام کریں. ان سے ڈیمانڈ کریں کہ آپ کو روڈ چاہیے، آپ کو ڈرینیج چاہیے، آپ کو اسپتال چاہیے، آپ کو تعلیمی ادارے چاہیے. اگر ہر جگہ پہ، اگر ہر ایم این اے، ایم پی اے، یہ خاص کر کے میں انٹیریئر کے لوگوں کو، لیڈروں کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے یہ اپنی تجوریاں بھرنے کے بجائے جا کے ایک اگر ایم این اے، ایم پی اے اپنے گھر میں ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ، ایک اسپتال اور 4 سڑکیں اگر بنا کے اگر دے دیں تو آپ کا سارا ملک جو ہے وہ شاداب ہو سکتا ہے. آپ پاکستانی تعلیمی نظام کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں اور کیا اس نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ اس بارے میں کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ شاید ہمارا سب سے بڑا ڈائلاما یہ ہے کہ آج کل تعلیم صرف نوکری حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ڈگریاں تو لے لیتے ہیں مگر ان میں وہ اہلیت نہیں ہوتی ہے کہ جو وہ اپنے ملک کے ترقی کی راہ میں کچھ کر سکیں. ہر شاگرد تعلیم مکمل کر کے ایسی نوکری حاصل کرنا چاہتا ہے کہ جس سے رشوت کے ذریعے راتوں رات شاہکار ہو جائے. ملک میں زیادہ تر تعلیمی ادارے ڈگریاں دینے کی مشین بن چکی ہے. اقتصادی خوشحالی کے لیے فنی مہارت کے شعبوں میں تعلیم دینے کا رجحان زیادہ ہونا چاہیے تاکہ ملک میں ٹیکنالوجی کے ذریعے آگے بڑھا جا سکے. ہر ضلع میں کم سے کم 1 یا 2 ایسے اسکول ہونے چاہیے جن میں مختلف فنی شعبے مثلاً الیکٹریکل، پلمبنگ، کار میکینک، کمپیوٹر سائنس، بزنس ایڈمنسٹریشن جیسے مضامین کی ایجوکیشن ہونی چاہیے. ان کے مضامین کو پڑھایا جائے جن سے لوگوں میں فنی کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جو ملک کے ترقی اور عوام کے بہبودی کے لیے کام آئے گی. دوسری طرف سے سیاستدانوں کو یہ چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ صنعتی انڈسٹریل یونٹ لگائیں جہاں پر یہ لوگ کام کر سکیں. ایسے کرنے سے دیکھیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو سرکاری نوکریوں کے تلاش میں رہتے ہیں ان کو روزگار مہیا ہوگا اور حکومت پہ دباؤ بھی کم پڑے گا. مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے لیڈر یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اتنی جو فرسٹریشن ہے ہمارے یوتھ میں اس کو کیسے ختم کیا جائے. یہی ایک طریقہ ہے. ملک کو آباد بھی کریں، بھلی آپ 4 پیسے چوری کریں، اپنے سوئس بینکوں میں اکاؤنٹ میں پیسے رکھیں، مگر اگر ہر آدمی ایک چھوٹا سا یونٹ بھی اگر ایک گاؤں میں، ایک چھوٹے شہر میں، تعلقہ میں، سب ڈویژن میں، ڈویژنوں میں ایک چھوٹے انڈسٹریز لگا دیں تو شاید آپ کا ملک جو ہے وہ بدل سکتا ہے. دیکھیں چائنا کو دیکھیں، مطلب ہمیں شرم آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی وہی لوگ ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ ہمارے جو لوگ جو ہیں وہ عقل مند نہیں ہیں، ہمارے یہاں بڑا برین ہے. یہ وہی لوگ پاکستان سے امریکہ آتے ہیں، ہر جگہ پہ آپ جائیں بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑا سے بڑا انجینئر، بڑے سے بڑے ایم بی اے اور یہ وہ آئی ٹی میں، مگر اپنے ملک کو کے لیے کرنے کے لیے وہ کچھ نہیں کرتے ہیں. ہم دوسروں کے آ کے غلامی کر کے ان کے اکنامکس کو، ان کے اکنامی کو تو آگے کرتے ہیں مگر ہم اپنے ملک کے لیے نہیں کرتے. تو اس میں بڑی لیڈرشپ کا فقدان ہے. اور اگر یہ لیڈر ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنی تجوریاں بڑھنے کے بجائے اگر کوشش کریں اور کچھ انڈسٹریلائزیشن کریں تو شاید ہمارا ملک جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. نوجوان نسل اور بزرگ حضرات میں آپس میں کیوں تناؤ رہتا ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا تاثرات ہیں؟ شاید یہ تو بات سچ ہے کہ جب ہم بھی چھوٹے تھے تو جب بڑے نصیحتیں کرتے تھے تو ہم ان کو نظر انداز کر دیتے تھے اور کہتے کہ اور یہ پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں. فرسٹریشن ہوتی تھی بڑی یوتھ میں، ہر دور میں یہ رہی ہے. مگر جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کو زندگی کی حقیقت سمجھ میں آتی جاتی ہے. تب وہ اپنے اوپر ابھی تو غصہ آتا ہے کہ دیکھیں بڑوں کی بات جو ہے وہ ہم اس کو کیوں نظر انداز کیا. تو ایک مثال بتاؤں، میں جب چھوٹا تھا تو دوپہر کو ایک میرے دوست 2 بجے کے قریب آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، اور تو وہ ہمارا ٹائم ہوتا تھا نیپ لینے کا، کیونکہ ہمارا یہ ہوتا تھا کہ اسکول سے آئیں، کھانا کھایا اور تھوڑی سی 1 گھنٹہ سوئے
اس کے بعد ہوم ورک کرنا ہوتا تھا، اور ہوم ورک کرنے کے بعد باہر جانے کی اجازت ہوتی تھی. وہ 2 بجے آ گئے ہمارے دوست ہم سے ملنے کے لیے. تو جب وہ باہر گئے تو میرے والد صاحب نے دروازہ کھول کے ان کو پوچھا کہ کیا چاہیے، تو انہوں نے کہا منظور سے ملنا ہے. تو انہوں نے ان کو بلا کے ایک تھپڑ ایک طرف سے، وہ دوسری تھپڑ دوسری طرف سے لگا دی، اور اس کو کہا کہ جا کے اپنے باپ سے پوچھنا کہ میں نے تمہیں کیوں مارا. وہ تو چلا گیا. وہ ہم شام کو بڑے پریشان تھے کہ ہمارے دوست کو مارا گیا ہے، اور یہ وہ بڑا پروٹیسٹ ہوا. مگر ہم نے سوچا نہیں. وہ ہمارے دوست کلرک بنے، ہم انجینئر بنے، کیونکہ ہمارے لیے ایک ڈسپلن تھا کہ والد صاحب جو ہے ان کا یہ تھا کہ جب تک آپ اپنی تعلیم پوری نہیں کریں گے، اور کھیلنا کودنا جو ہے بعد میں ہوگا. تو اب باٹم لائن یہ ہے کہ یہ جو رجحان ہے ہر دور میں پایا جاتا ہے، سمجھے، جس میں نوجوان بڑوں کی باتوں کو رد کر کے اپنے نئے اصول بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور کچھ جگہوں پہ نوجوان صحیح بھی ہوتے ہیں، مگر بڑوں کے فہم کو پہنچ نہیں پاتے ہیں، اور ہر دور میں دھوکہ بھی کھاتے ہیں، مگر گرم خون کی وجہ سے ہر چیز سے منکر ہوتے رہتے ہیں. اور بڑوں کی باتوں میں کیونکہ بڑی دانش مندی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کی عزت بھی کریں، اور ان کی دی ہوئی صلاح اور جو نصیحت اور جو مشورہ ہے اس کو اپنے زندگی میں شامل کریں، تو شاید وہ ایک اچھی اور کامیاب زندگی گزار پائیں گے. اسی طرح سے بڑوں کو بھی چاہیے کہ زمانے کے رفتار کو دیکھتے ہوئے اپنے بچوں سے تھوڑا وہ جو حاکمانہ رویہ جو رکھتے ہیں اس کے بجائے ابھی دوستانہ برتاؤ رکھیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں پیڑھیوں میں جو ایک تناؤ ہے اور جو مسائل ہے جو وہ کم ہو جاتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے میرا بیٹا اور میں ہم ہر سبجیکٹ پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. گھر میں بھی ہم ڈنر ٹیبل پہ بیٹھ کے بڑے اوپنلی ایک دوستانہ ماحول میں باتیں کرتے ہیں، اور ہر آدمی کو یہ اپرچونٹی ہوتی ہے کہ اپنے خیالات سے آگاہ کریں، اور کہیں پہ ہم ان کی بات مانتے ہیں، کہیں پہ اگر وہ غلط ہوتے ہیں تو ان کو سمجھایا جاتا ہے. تو یہ جو تناؤ ہے یہ ایسے ہی ختم ہوگا. کمیونیکیشن میں نے ایک اشفاق امن صاحب بڑے میرے فیورٹ رائٹر ہیں، ان کا ایک ڈرامہ تھا کراچی ٹیلی ویژن سے نشر ہوا تھا، بڑا زبردست کمیونیکیشن کے اوپر، کہ ایک سائٹ پہ انہوں نے کراچی کی وہ برگر فیملی دکھائی تھی جو آپس میں ہر وقت ڈسکشن اور آرگیومنٹ ہو رہا ہے، اور دوسرا اور اسٹیشن پہ ایک پٹھان اور ایک سندھی کو پشتو نہیں آ رہی ہے، پٹھان کو سندھی نہیں آ رہی ہے، وہ آپس میں کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں. اٹ واز ون آف دا بیسٹ ڈراماز آئی ہیو سین اٹ. تو وہ آپس میں دوست بن جاتے ہیں لائف لانگ اور وداؤٹ نوئنگ لینگویج. اور یہاں پہ وہ انگریزی بھی جانتے تھے، اور مگر یہ ہر قسم کا ٹینشن تھا. تو باٹم لائن یہ ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے ہم آہنگی جو اپنے ذہن کی پیدا کریں آپس میں اور ڈسکس. I think everything can be solved with discussion and find a solution, or if you think you're wrong, apologize. Magic word ہے sorry. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہوا ہے تو آپ سوری کریں. اگر if you feel very strongly about it تو اپنی لاجک سے اپنے بڑوں کو یا بڑے چھوٹوں کو کنونس کریں، تو شاید یہ تناؤ کم ہو سکے.